बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज की सबसे बड़ी सियासी खबर ये है कि पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुतालबा किया है कि पीडीएम की तरफ से माफ़ी मांगी जाए पीपल्स पार्टी और एएनपी से, और दूसरे अल्फाज में उन्होंने पीडीएम का गिरबान फाड़ कर तार तार करके उनके हाथ में पकड़ा दिया है। अब आप भी ये चाहते होंगे कि इतनी बड़ी सियासी खबर है, मसालेदार किस्म की खबर है, इस पर बात हो, पूछा जाए शायद हकान अब्बासी साहब से कि आपका गिरबान फाड़ के बिलावल साहब ने आपके हाथ में दे दिया है, माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। तो यकीनन पूछेंगे शायद हकान अब्बासी साहब से, लेकिन ये जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की खबरें हैं इन पे तो हम रोज़ ही बात करते हैं। इस वक्त कुछ पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसकी ख़बर मेरे ख्याल से ज़्यादा अहम है, उस पर बात करनी चाहिए। आज एनसीओसी का इजलास हुआ है, उसमें बहुत अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई है, और फिर जो वफाकी वज़ीर हैं असद उमर साहब, उन्होंने मुर्दमशुमारी कराने का भी ऐलान कर दिया है। तो मेरा ख्याल है पहले हम कोरोना वायरस और मुर्दमशुमारी पे बात कर लेते हैं, उसके बाद जो पीडीएम का आज गिरबान फाड़ कर तार तार करके शायद हकान अब्बासी साहब के सामने फेंक दिया गया, तो अब्बासी साहब से भी बात कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं असद उमर साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सिंध की मुखालफत के बावजूद आज मुश्तरका मफादात की कौंसिल ने फैसला किया कि मरदमशुमारी करवानी है और बहुत बहुत जल्दी करवानी है। तो आप क्या समझते हैं कि जो टाइम फ्रेम आपके ज़हन में है अगली मरदमशुमारी का, जब आप शुरू करवाएंगे तो उस वक्त तक कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका होगा? नहीं जी, कोरोना वायरस को तो इस वक्त किसी को भी नहीं पता कि कब ख़त्म होगा। हाँ, उम्मीद ज़रूर है कि जैसे जैसे आगे टाइम गुजरेगा तो इसका जो ज़ोर है वो कम हो जाएगा। मरदमशुमारी की जो बात की गई है उसमें जो तारीख बनती है शुरू करने की, वो तकरीबन आप समझ लें अक्टूबर का महीना बनेगा। तो अभी से हम आगे को 5 माह आगे की बात कर रहे हैं। सो उम्मीद है कि उस वक्त तक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो वैक्सीन लगवा चुके होंगे और बीमारी जो है उसका जोर के अंदर कमी आ चुकी होगी। तो सिंध की मुखालफत के बावजूद इतना क्यों ज़रूरी था ये मुर्दमशुमारी करवाना? देखिए, इसके लिए हामिद साहब, जो इससे चीज़ें जुड़ी हुई हैं मरदमशुमारी के साथ, हमारे जो इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, नुमाइंदगी मिलती है, उसका दारोमदार भी मरदमशुमारी के ऊपर होता है। और 2018 का इलेक्शन भी जो है वो एक आइनी तरमीम के ज़रिए किया गया था। एक दफ़ा की इजाज़त दी गई थी कि अबूरी जो रिज़ल्ट आए हुए हैं 2017 के मरदमशुमारी के, उसकी बुनियाद पर करार दी जाए। और इसी वजह से जो हमारे छोटे सूबे हैं उनको ज़्यादा नुमाइंदगी मिली इस इलेक्शन के अंदर। इसी तरीके से आगे जो मुकामी हुकूमत के इलेक्शन कराने सूबों के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल जायज़ इस वक्त सूबों के ऊपर दबाव भी है कि जल्द से जल्द वो कराए जाए, इलेक्शन कमीशन पर भी दबाव है, तो उसके लिए भी मरदमशुमारी का फाइनल होना जो ज़रूरी था। जो पुरानी मरदमशुमारी है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन किसी के पास बशमूल सिंध के पास इसका ये हल नहीं था कि उस पुरानी मरदमशुमारी को कैसे ठीक कर लिया जाए। तो इलाज है ही नई मरदमशुमारी, और नई मरदमशुमारी के लिए या मंजूरी देनी है या मुस्तरद करना है। अगर हम मुस्तरद कर देते तो हम 1998 पे वापस चले जाते, यानी वही पुराना, और उसके लिए जो वसाइल होते हैं सूबों के वो भी छोटे सूबों के कम हो जाते हैं, नुमाइंदगी भी कम हो जाती। तो इसलिए फ़ैसला किया गया कि फौरी तौर के ऊपर नया मरदमशुमारी कराई जाए जिसके ऊपर कौम को एतमाद हो, और मुल्की यकजहती के लिए जो सवालिया निशान बढ़ गया है, जो आगे मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकता है, उसको हल की तरफ ले जाया जाए। अच्छा असद उमर साहब, आज आपने जो एनसीओसी का इजलास है उसकी सदारत की है, तो उसके बाद आपकी एक ट्वीट सामने आई है, उसमें आपने एक बात कही है कि एसओपी जो है, एसओपी कंप्लायंस रिमेन्स वेरी वीक एंड प्रेशर ऑन हॉस्पिटल्स इज़ इंक्रीजिंग। ये जो सूरत हाल है ये कितनी तशवीशनाक है, और कहाँ पे ज़्यादा वायलेशन हो रही है और कहाँ पे कम वायलेशन हो रही है? देखिए, सूरत हाल तो बहुत तशवीशनाक है हामिद। जब हमारी पहली लहर आई थी और पिछले साल जून के अंदर जो वक्त बहुत ज़्यादा हमने हस्पतालों के अंदर दबाव देखा था, तो हमारे वो मरीज़ जो क्रिटिकल केयर के अंदर, यानी ज़्यादा निगहदाश्त की जिनको ज़रूरत है, जो ऑक्सीजन के ऊपर है, वेंटिलेटर के ऊपर है, वो तकरीबन 3400 के करीब जो है सबसे ज़्यादा तादाद उस वक्त बनी थी। आज इस वक्त मेरे पास 4200 से ज़्यादा मुल्क के अंदर मरीज़ क्रिटिकल केयर के अंदर है। हमने ऑक्सीजन के बेड्स में, अगर आपको याद हो, इजाफा किया था सारे पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह से मामलात जो हैं वो संभाले तो गए हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से हमने बढ़ने दिया तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। साथ ही साथ जो है जो हिफाजती तदाबीर हैं, जो SOP हैं,
ان کی جو زمین کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے وہ صرف کمزور نہیں، نہایت کمزور ہے، اور وہ بدقسمتی سے تقریباً ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے سب سے زیادہ جو فالو ہو رہا ہے، جہاں سب سے زیادہ ہمیں نظر آتی ہے عمل درآمد، وہ ہسپتالوں کے اندر ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے بازاروں کے اندر، مارکیٹس کے اندر، انڈسٹری کے اندر، ٹرانسپورٹ کے اندر، ان تمام جگہ ہمیں جو ہے وہ حالات ویسے نہیں نظر آ رہے جس کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پچھلی سال جب ہوا تھا تو علماء نے اور مسجدوں کے جو ہمارے امام تھے انہوں نے بہت تعاون کیا تھا، اور مسجدوں کے اندر ہماری الحمدللہ بہت اچھی عمل درآمد ہوا تھا۔ اب وہ مساجد کے اندر بھی ہمیں ویسا نظر نہیں آ رہا ہے، اور آگے جو ہے ظاہر ہے رمضان آ رہا ہے، تراویحاں آ رہی ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنے ان چیزوں پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو ہم اپنے اور دوسروں کی روزگار جو ہے اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں جب اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ صرف حقوق اللہ نہیں لیکن حقوق العباد کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، تو اپنے اور دوسروں کی حفاظت جو ہے وہ بھی ہم پر لازم ہے۔ اچھا اسد عمر صاحب، یہ بتائیے کہ آج این سی او سی کا اجلاس تھا، اس میں کیا یہ بات درست ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی کہ لاہور سمیت 9 شہر جو ہیں پنجاب کے ان کو بند کر دیا جائے، لاک ڈاؤن کیا جائے، لیکن ان کی تجویز جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، 9 شہروں کا نہیں تھا حامد، لاہور کے لیے ان کی ہیلتھ منسٹر کی طرف سے یہ تجویز ضرور آئی تھی کہ ہم لاہور جو ہے اس کو 2 ہفتے کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے بند کر دیں۔ تو ہم ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو فیصلے ہوئے ہوئے ہیں اس کے اوپر تو عمل درآمد ہو نہیں رہا، تو ہم ایک اور فیصلہ کر دیں اس سے بھی بڑا۔ اگر عمل درآمد نہیں ہو تو فائدہ کیا ہے اس کاغذی فیصلے کا؟ تو سب سے پہلے تو وہ چیزیں جن کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے اس پہ ذرا عمل درآمد تو کرا کے دکھائیں نا۔ اور اگر اس کے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ان پہ عمل درآمد ہو جائے، 100% نہ ہو، 70-80% اگر عمل درآمد ہو جائے تو صورتحال جو ہے قابو میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی ضرورت پڑی تو پھر اس کے بعد ہم آگے مزید بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال تو جو فیصلے ہوئے ہیں ان پہ تو عمل درآمد کرایا جائے۔ یہ بتائیے کہ گزشتہ ہفتے این سی او سی میں آپ نے ایک ہمیں بریفنگ دی تھی، اس میں بھی موجود تھا، وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ کراچی، جہلم، گجرات، یہاں پر کرونا وائرس کے جو پازیٹیو کیسز ہیں وہ کافی کم ہیں۔ تو ایک کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور پھر جہلم اور گجرات سینٹرل پنجاب کے 2 شہر ہیں۔ ذرا تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیوں یہاں پہ پازیٹیو کیسز کم ہیں اور باقی جگہوں پہ زیادہ ہیں؟ دیکھیں گجرات کے اندر تو بہت تیزی سے اضافہ ہوا تھا، اور گجرات کے اندر ہمارے پاس آکسیجن بیڈز، وینٹیلیٹرز کی جو ہے وہ کمی کی خدشہ ہو گیا تھا۔ وہاں سے پھر ہم نے دوسرے شہروں سے وہاں پہ ٹرانسفر بھی کیے تھے، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سے کم آئے۔ جہلم کی اللہ تعالیٰ کو خاص کرم ہے، جہلم جو ہے وہ محفوظ رہا ہے۔ کراچی یا باقی جو ہمارے جنوبی دونوں صوبے ہیں، سندھ اور بلوچستان، ان کے اندر نسبتاً یہ تیسری لہر کم تھی، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ والی جو تیسری لہر ہے یہ ہے وہ برطانیہ کے یو کے اسٹرین کی وجہ سے آئی ہوئی، اور کیونکہ ہمارے ان علاقوں سے، آزاد کشمیر سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، یہاں سے لوگ زیادہ گئے ہوئے ہیں برطانیہ، اور انہی کی فیملیز آگے پیچھے آتی ہیں، تو ادھر پہلے زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ لیکن آج ہم جب دیکھ رہے تھے تو ہمیں نظر آیا کہ کراچی کے اندر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، حیدرآباد میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئٹہ کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو پہلے بھی ہم نے یہ سندھ کی حکومت کو کہا تھا، آج بھی چیف سیکرٹری کو کہا ہے کہ ابھی بروقت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس وقت بروقت اقدامات کر لیں جو اس وقت تک ابھی گراؤنڈ پہ عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، شاید صوبائی حکومت نے کیا فیصلہ لیکن گراؤنڈ پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو خدا نخواستہ یہ صورتحال جو ہم اس وقت لاہور میں دیکھ رہے ہیں وہ خدا نخواستہ کہیں کراچی اور کوئٹہ میں نہ نظر آئے۔ اچھا اسد صاحب، فگرز جو ہیں وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں، اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، ہمیں کرونا ویکسین کی اس وقت کتنی ڈوزز کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں اس وقت کتنی ڈوزز موجود ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو میرے ٹوٹل رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ تقریباً 6,40,000 جو ہیں ہیلتھ کیئر ہمارے ورکرز ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اور ساتھ ہی تقریباً 17 لاکھ جو ہیں وہ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں۔ ان 6,40,000 میں سے تقریباً 3.5 لاکھ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو لگ چکی ہے ویکسین، اور جتنے آتے رہ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً نئی ڈوز کے لیے، پہلی ڈوز کے لیے کوئی 3، 4، 5 ہزار آتے ہیں، کبھی 7، 8 ہزار بھی آ جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کو لگتے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے لوگ ہیں 17 لاکھ کے قریب جو اس وقت رجسٹر ہو گئے، اس میں سے 5 لاکھ سے زیادہ تو وہ ہیں جو کہ 50 اور 60 سال کی عمر کے درمیان ہیں، ان کو ابھی ویکسینیشن شروع نہیں ہوئی ہے۔ باقی کو 12 لاکھ کے قریب جو ہے وہ 60 سال کی عمر سے زیادہ ہیں، اور ان 12 لاکھ میں سے تقریباً اس وقت نصف سے زیادہ جو ہیں ان کو ویکسینیشن لگ چکی ہے۔
ہماری ویکسینیشن جب لگنی شروع ہوئی تھی، جس طریقے سے اتنا بڑا کام کیا جاتا ہے، آپ نے ہماری ٹیسٹنگ کے اندر بھی دیکھا ہوگا، شروع جو ہے وہ صرف 2 لیبارٹری سے ہوئی اور چند 100 ٹیسٹ ہوتے تھے دن میں، اور آج جو ہے وہ 50 ہزار ٹیسٹ دن میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ویکسین جب ہم نے شروع کی تو پہلے 1-2 دن کے اندر 1000-2000 ویکسین لگ رہی تھی، پھر ہماری اوسط تقریباً 25,000 تک پہنچی، پھر 45,000 تک پہنچی، اور پچھلے جب آپ آئے تھے NCOC میں تو ہم نے دکھایا کہ اس وقت کے جو آخری 3-4 دن تھے اس میں کوئی 65,000 کی اوسط تھی، تو وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے جو خریدی ہے ویکسین اس کی بھی دستیابی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور امید یہی ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی جو ابھی ہم 65,000 کی اوسط پہ پہنچ گئے ہیں، اس سے بڑھا کے ہم لوگ 1.5 سے 2.5 لاکھ یومیہ تک ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں کیا یہ درست ہے کہ سب سے زیادہ ویکسین جو ہے وہ انڈیا میں پروڈیوس ہو رہی ہے، اور انڈیا میں اگر پروڈیوس ہو رہی ہے تو انڈیا کے راستے سے پاکستان میں کتنی ویکسین آئی ہے ابھی تک؟ اچھا، دنیا میں عمومی طور پہ تو ویکسین بنانے کا سب سے بڑا سینٹر انڈیا ہے، لیکن کووڈ کی جو ویکسین ہے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ درآمد کی گئی ہے، ایکسپورٹ کی گئی ہے، وہ چائنا سے کی گئی ہے، اور مارچ کے آخر تک تقریباً 10.5 کروڑ ویکسین جو ہے وہ چائنا سے دوسرے ممالک بھیجی گئی تھی، بھارت سے تقریباً 5.5 کروڑ ویکسین گئی ہے، اور رشیا سے صرف 45 لاکھ کے قریب گئی تھی، مارچ 31 تک کے میں اعداد و شمار بتا رہا ہوں۔ انڈیا سے اس میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس جو سورس آئی ہے وہ ساری جو سرکاری جو آئی ہے، وہ چاہے ڈونیشن ہو یا خریدی بھی ہو، وہ ساری چائنا سے آئی ہے۔ ایک پرائیویٹ ادارے نے 50,000 رشین ویکسین جو ہے وہ امپورٹ کی تھی، ورنہ اس کے علاوہ جتنی بھی یہ ہمارے پاس ویکسین آئی ہے، جو تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ ویکسین ہمارے پاس آ چکی ہے، وہ چائنیز ویکسین ہے۔ اچھا، آپ کو یہ کہیں پہ لگتا ہے کہ دنیا میں پہلے پانی کے ذخائر پہ جنگ جو ہے اس کی بات ہوتی تھی، واٹر وارز کی بات ہوتی تھی، اور اب دنیا میں ایک ویکسین وار شروع ہو چکی ہے، آپ کو کہیں محسوس ہوتا ہے بینگ دی ہیڈ آف دی NCOC کہ پاکستان ایک وکٹم ہے اس ویکسین وار میں؟ سر صرف پاکستان نہیں، اب تو ساری دنیا میں اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، مغربی دنیا سے بھی اس کے اوپر آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پچھلے سال کوشش کی گئی تھی، ایک نیا گلوبل الائنس فار ویکسینیشن ہے، انہوں نے ایک نیا انیشیٹو لے کر آئے تھے کوویکس کے نام سے، یعنی کرونا ویکسینیشن کے نام سے، اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ امیر ملک جو ہیں وہ تو اربوں ڈالر دے کے پہلے سے بکنگ کرا رہے تھے، دنیا کے جو زیادہ تر ممالک ہیں ان کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر سکیں پہلے سے، تو ان کے لیے خریدنے کے لیے یہ کیا گیا تھا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ یورپ کے اندر، UK کے اندر جو ویکسین مینوفیکچرنگ کی توقع تھی وہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ امریکہ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے استعمال کر رہا ہے، باقی سارے کا سارا بوجھ آ گیا چائنا، انڈیا اور یہ رشیا کے اوپر، اور رشیا سے بڑی محدود تعداد کے اندر گئی ہے، تو چائنا انڈیا کے اوپر زیادہ تر بوجھ ہے، اور امیر ملک جو ہیں وہ اپنے پاس لے جاتے رہے ہیں، اور دنیا کے وہ ممالک جو ابھی ترقی پذیر ممالک ہیں یا جو متوسط آمدنی والے ممالک ہیں، ان سب کو اس وقت مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور اس کے اوپر اس وقت عالمی سطح کے اوپر بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں، ذرا کھل کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ یہ 23 مارچ کے اوپر مودی صاحب جو ہیں انہوں نے مبارکباد کا ایک خط لکھا عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب نے پھر ان کو جواب میں ایک شکریہ کا خط بھی لکھا، تو ٹھیک ہے یہ تو چلتے رہتی ہیں اس طرح کی چیزیں، لیکن اگر آپ کے ہمسائے میں انڈیا جو ہے وہ ویکسین پروڈیوس کر رہا ہے، تو آپ اتنی دور دور سے ویکسین جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ انڈیا سے بات نہیں ہو سکتی کہ بھائی تھوڑی سی ویکسین ہمیں بھی دے دیں، پیسے لے کے دے دیں، مفت تو نہیں مانگ رہے آپ سے؟ اچھا، جو ہمارے پاس ویکسین جو کوویکس کی آنی تھی، وہ آنی ہی وہ تھی جو انڈیا کے اندر بننی تھی، سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا جو ہے وہاں پر وہ بننی تھی، ہمیں سورس انڈیکیٹ کی گئی تھی کہ ہمیں وہاں سے دی جائے گی، اور جو پہلی کوویکس نے ہمیں انڈیا دیا تھا وہ دیا تھا کہ مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر یہ ویکسین تقریباً 40 لاکھ ہمیں ویکسین وہاں سے ملنی تھی، تو بھارت نے تو وہ جو ہمیں دیا تھا وہ بھی ابھی پاکستان نہیں آئی ہے، انہوں نے اپنی جو ان کی خارجہ پالیسی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جنوبی ایشیا کے اندر تقسیم کی ہے ویکسین، لیکن ظاہر ہے پاکستان کو انہوں نے بالکل کوئی ابھی تک ویکسین نہیں دی ہے، تو ہم تو کوئی دوسری تو مانگنا چھوڑے، وہ جو ہمارے پاس کوویکس کی کمٹمنٹ تھی، جس ویکسین کے وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب تو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ان کو انتظار کرتے ہوئے، کم سے کم بھارت ان کو وہی ویکسین دے دے تو ہمیں پاکستان کو اور پاکستان جیسے بہت سارے ممالک جو ایشیا کے اندر ہیں، افریقہ کے اندر ہیں، ان کو ویکسین مل سکتی ہے۔ تو یہ جو کمٹمنٹ کے باوجود ہندوستان کی طرف سے پاکستان کو ویکسین نہیں دی جا رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کو مبارکباد کے خطوط لکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم بڑی دوستی چاہتے ہیں پاکستان سے، تو ایکچولی تو وہ آپ کو ویکسین بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کے کال و فعل میں تضاد ہے۔
اس وقت دیکھیں میں صرف یہ واضح کر دوں کہ یہ جو انہوں نے کوویکس کو نہیں دی، یہ خاص طور پہ کوئی پاکستان پہ انہوں نے پابندی لگائی، اس کی وجہ سے بہت سارے ممالک کا ایشیا اور افریقہ کے اندر جو ہے نقصان ہوا ہے، تو وہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. لیکن ہاں ساتھ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے انہوں نے ممالک کو جنوبی ایشیا کے اندر ویکسین بھیجی، کیا انہوں نے پاکستان کو بھیجی؟ نہیں بھیجی. پاکستان کو نہیں بھیجی. تو یہ بات بڑی اہم ہے اسد عمر صاحب کہ انہوں نے جنوبی ایشیا میں بہت سے ممالک کو ویکسین بھیجی اور پاکستان کو نہیں بھیجی. تو آپ نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے. یقیناً آپ چاہتے ہیں کہ ویکسین کہیں سے بھی آئے کیونکہ آپ کو تو ویکسین کی ضرورت ہے. اور آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ وہ کون سی ایسی حفاظتی تدبیر ہے جو اس وقت ہر پاکستانی کو ضرور کرنی چاہیے؟ دیکھیں اگر صرف ایک کام کرنا ہے آپ نے تو یہ ماسک جو ہے نا، یہ ماسک ضرور پہن کے نکلیں. گھر سے باہر جب آپ جائیں تو ماسک ضرور پہن کے دیکھیں. آسان ترین کام تو یہ ہے. چلیں اب یہ جو ہے نا کرونا کی وجہ سے کچھ فکری مغالطے بھی پیدا ہو گئے ہیں، کچھ مسکنسیپشنز ہیں بہت سی، اس پر پھر میں علیحدہ سے آپ کے ساتھ کسی اور دن بات کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب. اور یہ کہ آپ نے گفتگو سنی ہے. اور اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اب ہم بات کریں گے وہ جو میں شروع میں کہہ رہا تھا مسالہ دار گفتگو. ظاہری بات ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو معافی کا مطالبہ کیا ہے تو معافی تو مانگنی ہے ان سے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے وہ معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے یہ ان سے پوچھتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کی اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو 2 روزہ اجلاس تھا اس میں جو گفتگو ہوئی اس کے فیصلوں کا اعلان کیا. اور آج کی اس پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت زوردار انداز میں مطالبہ کیا پی ڈی ایم سے کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سے غیر مشروط معافی مانگی جائے. کیا پی ڈی ایم کی طرف سے یہ غیر مشروط معافی مانگی جائے گی؟ اس پہ ہم آج بات کریں گے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے جو پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب، بلاول صاحب کا مطالبہ تو آپ تک پہنچ گیا ہوگا، وہ آپ سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں نے پریس کانفرنس دیکھی نہیں ہے. ہم نے ان سے ایک وضاحت طلب کی تھی کہ آپ نے پی ڈی ایم کے ایک فیصلے کو توڑا ہے، آپ نے عہد کو توڑا ہے، آپ نے اپنی زبان سے آپ ہٹ گئے ہیں، آپ نے جو دعائے خیر کی تھی اس سے بھی ہٹ گئے ہیں، اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپوزیشن لیڈر کی کرسی حاصل کی ہے سینٹ میں. یہ وضاحت طلب کی تھی. اس کا جب جواب آ جائے گا تو پھر تعین ہو جائے گا. جواب تو انہوں نے آج دے دیا ہے. جی تو وہی میں کہہ رہا ہوں جی جواب دے دینا. انہوں نے آج اس بات کا جواب دیں گے. پی ڈی ایم کے تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان کا فیصلہ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے پی ڈی ایم کا گریبان پھاڑ کے تار تار کر دیا ہے، آپ اس کا احترام کر رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کا جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہ پی ڈی ایم میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ہم نے ان سے ایک وضاحت طلب کی تھی. جو معمولی بات اگر اس کو معمولی سمجھتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم ان کی جگہ نہیں ہے. اگر وہ اس بات کو، میں تو پی ڈی ایم سیکرٹری جنرل بات کر رہا ہوں، اگر وہ اس کو اہم بات سمجھتے ہیں جو ہم نے ان سے وضاحت طلب کی تھی تو اس کا جواب دے دیں. اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ معافی انہوں نے مانگنی ہے یا ہم نے مانگنی ہے، پی ڈی ایم نے مانگنی ہے. اچھا آپ ذرا سن لیں، ایک کلپ سن لیں. بلاول صاحب نے آج بہت سے دلائل دیے ہیں، بہت سے پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش کی. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا جب کسی کو بائی سرکولیشن باہر جانے کی اجازت دی گئی. کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب سندھ میں پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے ساتھ مکمکا کیا گیا. کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب پنجاب میں پی ٹی آئی اور بزدار سرکار کے ساتھ مکمکا 3 سال سے چل رہا ہے. جب پنجاب میں مفت میں 5 سینیٹ کے سیٹ تحفہ کے صورت میں بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے حوالے کیے گئے تو کسی نے کوئی شو کاز نوٹس نہیں بھیجا. جی یہ تو آپ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل ہیں، اس کا تو جواب دینا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی، ان کو 5 سیٹیں سینٹ کی دے دیں، کسی کو کوئی شو کاز نوٹس نہیں گیا. میں نے کہا نا ہم نے ان سے وضاحت طلب کی ہے، ساتھ ہی لکھ کے بھیج دیں. جواب دے نا. وہ تو نہیں دے رہے، جواب نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں جواب بھائی ہم تمہیں جواب نہیں دیتے، تم معافی مانگو ہم سے. میں نے کہا نا کہ جب جواب آئے گا تو پھر فیصلہ ہوگا کہ معافی انہوں نے مانگنی ہے. معافی وہ مانگتا ہے جو عہد توڑتا ہے. معافی وہ مانگتا ہے جو بیانیے سے ہٹتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ سے سودے کرتا ہے. معافی وہ مانگتے ہیں. تو آپ معافی نہیں مانگ رہے؟ میری بلاول صاحب سے گزارش ہے، ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، یہ باتیں ان کو زیب نہیں دیتی. یہ باتیں تو آپ معافی نہیں مانگ رہے؟
معافی میں مانگنے کو تیار ہوں، لیکن میں معافی اس قوم سے مانگوں گا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے سودا کیا، ان کے ممبر لے کر، یہ میں پیپلز پارٹی کی جگہ معافی مانگ لوں گا، ان کے ممبر لے کر ہم نے لیڈرز آپسی کرسی حاصل کر لی، جبکہ پی ڈی ایم کرسیوں کی جنگ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو معافی مانگنی چاہیے؟ میں نے کسی سے معافی نہیں مانگی، معافی کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ معافی وہ مانگتا ہے جو عہد توڑتا ہے۔ میں زبان کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہوں، اگر وہ توڑے آدمی اس میں معافی لازم ہوتی ہے۔ لیکن انہوں دیکھے نا، بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کی والدہ تھیں، انہوں نے کہا ہے آپ کی جرت کیسی ہوئی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کا وکیل جو ہے اسے آپ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں؟ جرت کیسی ہوئی؟ یہ غلط فہمی ان کو کیسے ہوئی؟ اگر یہ بات تھی تو پی ڈی ایم کے اجلاس بلا کر یہ بات وہاں رکھتے۔ میں دیکھیں، میں ان فروئی باتوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ یہ اگر ان کو کوئی بھی تشویش تھی، ایک واٹس ایپ گروپ پر میسج آ جانا چاہیے تھا کہ ہمیں اعظم نذیر تارڑ صاحب قبول نہیں ہے۔ میں فوری طور پہ میٹنگ بلا لیتا کمیٹی کی، میں کہتا ہوں جی پیپلز پارٹی نے اختلاف کر لیا ہے، آپ تشریف لے آئیں، نیا بندہ پی ایم ایل این نامینیٹ کر دے گی۔ میرا کام یہ نہیں تھا کہ جن پر آپ الزام لگاتے رہے کہ بے نظیر بھٹو کو قتل کیا ہے، ان کے ساتھ جا کر آپ کرسیوں کی سیاست آپ نے شروع کر دی، 5 بندے حکومت سے اٹھا کر اپوزیشن میں بٹھائے، اور یہ اپنے کام، میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے پی ڈی ایم کے اعتماد کو توڑا ہے، اس کے بیانیے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ وضاحت دے دیں کہ آپ نے کیوں ایسے کیا ہے، اس کے بعد پی ڈی ایم اپنا فیصلہ کر لے گی کہ آپ کے ساتھ چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی۔ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ بینگ شاہد حقان عباسی بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن نہیں ہے آپ کے لیے کہ یہ ساری لڑائی یوسف رضا گیلانی صاحب کی وجہ سے شروع ہوئی ہے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ آپ کے والد مرحوم حقان عباسی صاحب کے ساتھ ایک ہی کیبنٹ میں تھے جب جنیجو صاحب وزیر اعظم تھے، ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے، اب وہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور آپ آمنے سامنے آ گئے؟ نہیں، وہ بات اپنی جگہ پہ ہے، وہ ایک پرانی تاریخ ہے۔ میرے والد صاحب کبھی کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے۔ یہ بات یوسف گیلانی صاحب کی نہیں ہے، یہ بات ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو وہاں پر کھڑا کیا، ان کے قد میں کمی کی۔ جو آدمی چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت چکا ہو، آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے لے کر اس کو لیڈر آف اپوزیشن بنائیں گے تو اس کا جمہوری قد کاٹ کہاں پہ پہنچ جائے گا، اس کی عزت کیا رہ جائے؟ آپ نے کہا کہ آپ کے والد جو ہیں وہ کبھی غیر جمہوری کام میں شامل نہیں تھے، تو جب اپریل 1986 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ جلاوطنی ختم کر کے پاکستان واپس آئی تھی، تو کیا جنیجو کابینہ جو ہے اس نے مطالبہ نہیں کیا تھا، وزیر اعظم سے نہیں کہا تھا کہ بے نظیر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں؟ جی اپریل 10 کو آئی تھی، اپریل 8 کو میٹنگ ہوئی تھی کابینہ کی۔ جو لوگ زندہ ہیں بتا دیں وہاں پر کیا بات ہوئی تھی۔ میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ نہیں، اب مجھ سے نہ پوچھیں نا، اب ان لوگوں سے پوچھیں۔ 28 وزراء نے کہا تھا سمیت پرائم منسٹر کے گرفتار کر کے ہیلی کاپٹر پہ لڑکانہ بھیجیں۔ یہ کابینہ کے 2 وزراء نے کہا تھا کہ نہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، میدان میں مقابلہ کریں گے، لاہور میں جلسہ کرتی ہیں، کریں۔ وہ 2 لوگ کون تھے؟ وہ 2 لوگ تاریخ پہ دیکھ لیں، مجھے بتانے سے، مجھے بتانے کا مقصد نہیں ہے۔ ایک تو ڈاکٹر محبوب الحق تھے نا جی، دوسرے جو بھی تھے یہ سارے جانتے۔ نہیں، دوسرے نام بتا دینا، کوئی فرق نہیں پڑتا کو۔ اب ویور جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے۔ میں بتا رہا ہوں نا، اس سے نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقت یہ ہے۔ اچھا چلے، دوسرا نام ویورز کو میں بتا دوں گا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہ جو 28 وزیر تھے جنہوں نے کہا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو گرفتار کر کے ہیلی کاپٹر میں لاڑکانہ پہنچایا جائے، اس میں یوسف رضا گیلانی شامل تھے کہ نہیں تھے؟ جی شامل تھے۔ میں نے پھر کہا، دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کا میں احترام کرتا ہوں، میں ان کا اس الیکشن میں ووٹر بھی تھا اور ورکر بھی تھا، سینٹ کے ممبر کے الیکشن میں اور چیئرمین کے الیکشن میں۔ مجھے تو ان سے ذاتی گلہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن وہ میں ایک طرف رکھ دیتا ہوں۔ میں ان کی عزت کرنا چاہتا ہوں، لیکن جس عمل میں وہ شامل ہوئے ہیں اس نے ان کا قد کاٹ بہت ہی گھٹا دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں ان کی عزت کرنا چاہتا ہوں، آپ ضرور کوشش کریں، لیکن میں نے ابھی سوال کیا تھا شاہد حقان عباسی صاحب سے کہ 8 اپریل 1986 کو وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں وہ کون 2 لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو گرفتار نہ کیا جائے، اور وہ کون 28 وزیر تھے جنہوں نے کہا تھا گرفتار کیا جائے؟ جو 28 لوگ گرفتاری کے حامی تھے ان میں ایک یوسف رضا گیلانی صاحب شامل تھے، وہ 2 لوگ جنہوں نے مخالفت کی تھی گرفتاری کی
کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو گرفتار نہ کیا جائے. ایک کا نام میں نے بتا دیا ہے, ڈاکٹر محبوب الحق صاحب تھے. دوسرے کا نام شاید حقان عباسی صاحب نہیں بتا رہے, میں بتا دیتا ہوں, وہ تھے جناب حقان عباسی صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. شاہد حقان بھائی صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ کیا پولیٹیکل الائنسز میں, سیاسی اتحادوں میں یہ نوٹس بازی کی جاتی ہے؟ آپ نے جو نوٹس دیا پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو, کیا اس طرح کا نوٹس پہلے کبھی ایم آر ڈی میں یا اے آر ڈی میں یا اے پی ڈی ایم میں کبھی کسی نے دیا تھا؟ نہیں, کیونکہ کسی میں ہمت نہیں ہوئی حرکت کرنے کی. وہاں نوٹس ہی نہیں ہوتے, نکال دیتے ہیں اتحاد سے. جو آدمی اتحاد کے بیانیے سے ہٹ جائے, جو آدمی اس اتحاد کا اعتماد توڑ دے, اس کو نکال دیا جاتا ہے. یہ اصول ہے اتحاد کے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے آپ کا اعتماد توڑا اور آپ نے ان کو صرف نوٹس جاری کیا, انہوں نے آج کہا کہ تم معافی مانگو, اور آپ ابھی تک اپولوجیٹک نظر آ رہے ہیں. ہم نے نوٹس نہیں جاری کیا, ہم نے ایکسپلینیشن, ہم نے وضاحت طلب کی, ایک خط لکھا, وضاحت طلب کی. تو مجھے کوئی اپالوجی کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اس اتحاد کو چلانا چاہتا ہوں, اس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو اس اتحاد سے ہٹے گا اپنا نقصان کرے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, پی ڈی ایم چلتی رہے گی, اپنا مقصد حاصل کرے گی, ایک تحریک ہے. لیکن آج مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, آج پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل گئی, ہمیں خوشی ہوئی, اب ہم پورا توجہ سے اپنا حکومت کی مخالفت کریں گے. ان کو تو بڑی خوشی ہوئی ہے. دیکھیں, یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. یقیناً جب آپ کا ایک ساتھی چھوڑ جائے, اور بڑی چھوٹی بات پر چھوڑ جائے, یا چھوڑ گئے, مجھے نہیں پتا چھوڑا یا نہیں چھوڑا, انہوں نے استعفے دے دیے, تمام عہدوں سے استعفے دے دیے ہیں. پی نے تو کہہ دیا نا ہم چھوڑ رہے ہیں. ہاں, پیپلز پارٹی نے کم از کم ہمیں کوئی بتایا نہیں ہے. وہ پریس کانفرنس کر دیا کہ ہم تمام عہدوں سے استعفا دے رہے ہیں. انہوں نے چھوڑ دیے پی ڈی ایم. ہاں, چھوڑ دیے. ٹھیک ہے, چھوڑ دیے, یہ ان کی مرضی ہے. میں نے کہا میں ان کے فیصلوں کا آپ اس کو اس طرح جواب دے رہے ہیں میرے سوالوں کا جس طرح کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ ایک تحریک ہے. جو تحریک کو چھوڑے گا فرق اس کو پڑے گا. تحریک کو فرق نہیں پڑتا. آپ کی لڑائی ہوئی پیپلز پارٹی سے استعفوں کے مسئلے پہ؟ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی سے. نہیں, استعفوں پہ ہوا نا سارا مسئلہ. نہیں, استعفے کا معاملہ لگتا یہ ہے کہ اب آپ سے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں 2 استعفے, آپ نے استعفے نہیں دینے. نہیں, میں اپنے فیصلے خود کروں گا, میرے فیصلے بلاول صاحب نہیں. آپ استعفے نہیں نہ دے رہے. جب پیپل پارٹی اس کا شامل تھی, یہ 9 جماعتوں نے کہا کہ ہم سب استعفے دیں گے تو اس ملک کا نظام آگے نہیں چل سکتا, پھر ہمیں بہتری کی طرف جانا پڑے گا, ہم اس نظام سے باہر. اچھا, اب پیپلز پارٹی نے اگر فیصلہ کر لیا, استعفے نہیں, ان کو موقع دیا گیا تھا, اب تو خیر دوسری بات شروع ہو گئی ہے. اچھا, آپ کراچی میں NA-249 میں بھی بائی الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ نے NA-75 میں بھی بائی الیکشن لڑا ہے. جب آپ لوگ کہہ رہے تھے استعفے دو, بلاول صاحب اور ان کے ساتھی کہہ رہے تھے استعفے نہ دو, بائی الیکشن لڑو, اب آپ نے الیکشن جیت لیا NA-75 میں, آپ NA-249 میں بھی لڑنے جا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ استعفوں کے معاملے میں پیپلز پارٹی کا موقف درست ثابت ہوا؟ نہیں, دیکھیں, موقف کی بات نہیں ہے. یہ بائی الیکشن لڑنا ایک فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم بائی الیکشن لڑیں گے, آخری وقت تک لڑیں گے. جو استعفے تھے وہ 9 جماعتوں کی رائے یہ تھی کہ ہم لانگ مارچ کر کے استعفے دیں, جب 160 سیٹیں قومی اسمبلی کی خالی ہوں گی یہ نظام نہیں چل سکتا. پیپلز پارٹی نے اختلاف رائے کیا اور انہوں نے کہا ہم CAC کے پاس جائیں گے. اب اگر وہ CAC سے مشورہ کر کے آ گئے ہیں تو وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. انہوں نے آج یہ رائے دی ہے, شاہد صاحب آج انہوں نے یہ رائے دیا کہ ہم نے تو استعفے نہیں دینے, آپ دیں استعفے. جی, استعفے انہوں نے استعفیٰ دے دیا نا, پی ڈی ایم سے استعفیٰ دے دیا. اب ان کو ہمیں کوئی بتانے کا حق حاصل نہیں ہے. اچھا, تو میں اپنے فیصلے خود کروں گا. اب بات جو ہے پیپلز پارٹی کے جہاں تک تعلق ہے, ان سے ایک وضاحت طلب کی گئی تھی پی ڈی ایم کے فیصلے کو توڑنے کی, پی ڈی ایم کا اعتماد توڑنے کی. اس کی وضاحت نہیں آئی, اگر آئی ہے تو آپ کو بتائیے. اب چھوڑ دیں ان کو, پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں. اب یہ بتائیں آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ جی بالکل کریں گے. کب کریں گے؟ اب پی ڈی ایم اپنی اسٹریٹجی خود بنائے گی. جب 8 جماعتیں ہیں وہ اپنی اسٹریٹجی خود بنائیں گی. لیکن اب قومی اسمبلی میں بجٹ پیش ہونا ہے, تو جب بجٹ آئے گا تو مسلم لیگ نون اس طرف جاری ہوگی, پیپلز پارٹی اس طرف جاری ہوگی, فائدہ تو حکومت کو ہوگا. کس طرف جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ بجٹ کی حمایت کریں گے؟ تو بجٹ کی مخالفت کرے گی, کیونکہ اس حکومت سے تو بجٹ بن نہیں سکتا. نہیں, مسلم لیگ نون بھی مخالفت کرے گی, پیپلز پارٹی بھی مخالفت کرے گی,
لیکن آپ ایک دوسرے کی بھی تو مخالفت کریں گے نا؟ نہیں، ہماری کوئی آپس میں مخالفت نہیں ہے. یہ جو ساری آج بلاول صاحب کی پریس کانفرنس یہ ان تھی، کی رائے ہو سکتی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے، یا تو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرے یا عمران خان کی مخالفت کرے، لیکن اپوزیشن مخالفت نہ کرے. ہم اپوزیشن کی کیا مخالفت کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھا دے. دیکھیں، یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ نے اگر مخالفت کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی تو آپ کو پی ڈی ایم کے اندر رہنا چاہیے تھا. کوئی عمل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ پی ڈی ایم کو نقصان پہنچے. آپ نے ایک لیڈر دا اپوزیشن کی کرسی کی خاطر پی ڈی ایم کو سودا کر دیا. اچھا، آج انہوں نے کشمیر کے ایشو پہ وہی موقف اختیار کیا جو پہلے آپ بھی کہہ چکے ہیں میرے پروگرام میں. آج بلاول صاحب نے یہی کہا ہے کہ اس حکومت کا جو کشمیر پہ موقف ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایشو پہ تو آپ اور وہ ایک ہے. دیکھیں، ایشو اورینٹڈ پالیٹکس جو ہے، ہمارا موقف بڑے واضح ہیں. ہم اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنے ایشو کے فیصلے کرتے ہیں. پیپلز پارٹی اس فیصلے میں شامل ہونا چاہتی ہے، بہت اچھی بات ہے. نہیں شامل ہونا چاہتی، ان کی مرضی ہے. یہ سیدھی بات ہے. اچھا شاہد خاقان بھائی صاحب، آپ کو بھی پتا ہوگا آج ایک بہت سینئر صحافی، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جناب آئی اے رحمان صاحب جو ہیں وہ اس دنیا، تو آئی اے رحمان صاحب جو ہیں وہ جب اس دنیا میں تھے تو اس وقت بھی وہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ تھے. اب دنیا سے چلے گئے، آئندہ بھی مشعل راہ رہیں گے. ہمیشہ انسانی حقوق اور آزادی صحافت کے لیے بات کرتے تھے. آج وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو کچھ ان کی یادیں تازہ کریں. دیکھیں وہ ہمارے پروگرام میں کیا کچھ کہتے رہے. جو عورت بچ جائے، جس پہ حملہ ہو غیرت کے نام پہ، اور بچ جائے، وہ کہاں رہے؟ آپ کا معاشرہ اس کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ مکان کرائے پہ نہیں لے سکتی. یہ سب گھیرا جو ڈالا جاتا ہے یہ آزادی اظہار کو کم کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک اشتہاروں کا استعمال ہوتا ہے اخبارات کو کنٹرول کرنے کے لیے. پریس ایڈوائس آپ کے ملک میں جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چھپے یہ نہ چھپے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. تو یہ آئی اے رحمان صاحب تمام زندگی انسانی حقوق کے لیے، آزادی صحافت کے لیے، جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہے. اور اگر آج وہ زندہ ہوتے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے کہتے کہ آپس میں مت لڑو. کہتے کہ نہیں کہتے آپ کو؟ بالکل کہتے ہیں. اور آئی اے رحمان صاحب وہ آدمی ہیں جو ایک مقصد کے لیے کام کرتے تھے، کرسی کے لیے کام نہیں کرتے تھے. تو پیغام ان کا بڑا کلیئر ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ نے سنایا ہے یہ ملک کے وزیر اعظم بھی سن لیں گے کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں خواتین کے بارے میں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. چلے، ایک بڑا نام تھا، ایک میں سب تو شخص تحریک تھی، اور شاید آخری چند لوگوں میں سے ہوں اس زمانے کے جو اس ملک میں بغیر کسی فائدے کے، کسی مفاد کے نہ دبنے والی سیاست، یعنی اپنی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اپنے مقصد پر قائم رہے. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان بھائی صاحب. یقیناً آئی اے رحمان صاحب صرف ایک فرد کا نہیں، ایک تحریک کا نام تھا، اور تحریک چلتی رہے گی، تحریک زندہ رہے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.